बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 11 अगस्त है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान अडयाला जेल पहुंच गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उनके हमरा है, और क्या आज अलीमा खान की मुलाकात करवाई जाएगी, तो उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर तहरीक इंसाफ का वर्कर और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद वकला समेत इकट्ठी हो रही है। मकसद क्या है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या इमरान खान की कैद तन्हाई और फिर रिपोर्ट तलब करेगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, इमरान खान को कुछ किताबें पहुंचाई गई हैं और किताबों की एक फ़हरिस्त जारी की गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इमरान खान की ज़िंदगी से मुतल्लिक एक खौफनाक किस्म का दावा किया गया, और एक सहाफ़ी जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसकी तरफ से दावा किया गया, और इनकी इस सहाफ़त के अंदर जो एहतराम था ख़बर का वो हमें क्यों नज़र नहीं आया, और इन्होंने किस से कन्फर्म किया, इनके सोर्सेस कौन से हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और ये कितना ख़तरनाक दावा था और पाकिस्तान की आवाम का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, सहाफ़ियों ने इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन दिया, और वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट्स को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, आज वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान के मुतल्लिक कुछ बातें कही हैं, और वो इमरान खान को क्यों सच्चा समझते हैं, और आज ये जो हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर नून लीग की एक MPA जो पाकिस्तान की आवाम को बता रही हैं कि 8,500 रुपये में किस तरह महीने में आप अपना ख़र्चा जो है वो पूरा कर सकते हैं, किस तरह गुजर बसर किया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे कि ये कौन है और इन्होंने ये फार्मूला कैसे ईजाद किया। और पाकिस्तान की आवाम को भी हम ये फार्मूला बताएंगे कि आज के बाद आपको इस फार्मूले के ऊपर अमल करना है। और फिर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, और ये ख़बर है कि मोहसिन नकवी साहब के पुराने मामलात की छानबीन की जा रही है। नून लीग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आती है, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 बज चुका है। अलीमा खान अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आज मंगल का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उनके हमरा है, लोगों की बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर इकट्ठी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर तहरीक इंसाफ के वर्कर, अरकान असम्बली और वकला की बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है, और मुतालबा पाकिस्तान में इन जजेस से ये है कि इमरान खान की मुलाकात का जो हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इसके ऊपर अमल करवाया जाए, कैद तन्हाई को ख़त्म करो और एक्सेस दिया जाए। दोस्तों, अडयाला के बाहर और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है, ये आगे चलकर इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए एक माजी के बहुत ज़्यादा एक्टिव सहाफ़ी वजाहत सईद ने एक दावे की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी, यानी एक बॉम्ब गिराया गया पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, और वो ख़बर ये थी कि इमरान खान इज़ नो लॉन्गर विद अस। ये उसका कैप्शन है, जिसे बहुत सारे दोस्तों ने शेयर भी किया, और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैव टोल्ड वजाहत दैट दे बिलीव इमरान खान मे हैव डाइड इन जेल दो दे कुड नॉट कन्फर्म इट। यार, जिस खबर को आप कन्फर्म नहीं कर सकते वो खबर नहीं होती, वो अफवाह होती है मेरे भाई। दोस्तों, पाकिस्तान में इस किस्म की जर्नलिज्म का ना एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने इससे सुना, उससे सुना और फिर सबको सुना दिया। यार, सहाफ़ी का क्या काम होता है? तहकीक करो, पूछो, एक नहीं 3-3 सोर्सेज से कन्फर्म करो। और ख़बर इतनी बड़ी है कि आपने जहमत ही नहीं की कि आप कंफर्म कर लेते। यहाँ पर आपकी जो बाकायदा ट्रेनिंग है ना, उसका पता चलता है कि आपका उस्ताद कौन था। आप तो आज फ्लॉप हो गए, और आपके उस्ताद को भी आज जो है वो ढूंढ कर उसे कान पकड़वा देने चाहिए, अगर कोई आपका जर्नलिज्म के अंदर उस्ताद था। और ये पहला मौका नहीं है, मैं आपको ना कई किस्से सुना सकता हूँ। और अगर आप इनकी पूरी जर्नलिज्म को देखें तो वो एक मखसूस, यानी 4 आपने बंदूक वाले खड़े किए और बताना शुरू कर दिया कि ये कौन सी बंदूक है, ये कहाँ से इंपोर्ट की गई, इसकी खसूसियत क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये कैसे अटैक करती है, और ये गुरीला वॉर, इस किस्म की इनकी जर्नलिज्म रही। और आप उठाकर देख लें, अगर किसी को मुझसे इख्तलाफ है उसका मैं एहतराम करूँगा, लेकिन आप ख़ुद जाकर तहकीक कर लें। और वो लोग जिनको आप सुनना पसंद नहीं करते, उन लोगों ने
وہ کیسز بھگتے ہیں لندن کی عدالتوں میں. ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کر پراپرٹیز کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام شروع کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ جن صاحب کے اوپر وہ الزام لگایا جا رہا تھا وہ پراپرٹی ان کی نہیں تھی. اب چونکہ یہ باقاعدہ کیس جو ہے اس کے اوپر نوٹسز ہوئے اور اس پروگرام کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ میں نے خود کی تھی. اردو میں پروگرام تھا, انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا اور باقاعدہ ٹرانسکرائب کیا گیا اور پھر اس جواب کے ساتھ اس کو نتھی کر کے متعلقہ پارٹیز کو دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا خیر میں آپ کو کسی اور پروگرام میں یہ بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ, چونکہ وہ ڈیفیمیشن تھی. تو اس قسم کی جرنلزم کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اور دوستوں میں آپ کو نا پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایڈیٹوریل میٹنگز کے اندر یہ سوال کیا جاتا کہ یہ بھائی صاحب کو اتنا ایئر ٹائم کس نے دیا ہے, لائیو ٹرانسمیشن میں کیوں بٹھایا گیا, یعنی آپ کچھ بھی بولیں گے. کاش اس وقت ان کی اس عادت کو روک لیا جاتا, ان کو کسی کی طرف سے کوئی کال کی جاتی, ان کو سکھایا جاتا, تو آج اس قسم کی غلطیاں نہ ہو رہی ہوتی. کسی نے روکا ہی نہیں, جو منہ میں آیا بول دو. یعنی صحافی کا کام ہے, چیک کرو یار. بے نظیر بھٹو مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑے بڑے جید صحافی. بے نظیر بھٹو کی جب موت کی تصدیق کرنی تھی اور جب یہ خبر لوگوں کے پاس موجود تھی, صحافی بڑے بڑے صحافی نا وہ ڈرتے ہوئے یہ خبر دے نہیں رہے تھے کہ یار یہ خبر بہت بڑی ہے, اس کا وزن کون اٹھائے گا. سب کو پتا تھا کہ بے نظیر بھٹو از نو مور, سب کو پتا تھا. لیکن اس دھماکے کے ہونے کے باوجود لوگوں نے خبر نہیں دی. یعنی سب کو پتا تھا کہ یار بے نظیر از نو مور, لیکن لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ خبر دی. آپ اس وقت کی لائیو ٹرانسمیشنز کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جس کا ایکسیس نہیں ہے. خاندان کے لوگ کچھ دن پہلے مل کر آئے, بشا بی بی سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو بتا دیتی. یعنی آپ کس کیفیت میں تھے؟ آئی ایم ریئلی سوری وجاہت, آئی ایم ریئلی سوری. آپ کس کیفیت میں تھے کہ آپ نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے, سینئر ملٹری سورسز, یہ بولتا بھی ہمارا بھائی ایسا ہے, سینئر ملٹری سورسز ہیو ٹولڈ وجاہت دیٹ دے بلیو عمران خان may have jailed. آئی ایم ریئلی سوری بھائی, تم اسی قابل ہو, تمہاری جرنلزم اسی قابل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس خبر سے کتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہوں گے آج پاکستان کے اندر. یہ عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نواز شریف کی بات نہیں کر رہے. آئی ایم ریئلی سوری. اور چلو یار نواز شریف کی بھی ہم کیوں اس طرح سے خبر دیں, وہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے. انسان کی زندگی اپنی جگہ, احسن اقبال جو مرضی کہتا رہے, جو مرضی وہ انتقام کی لینے کی بات کرے, یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن بینگ اے جرنلسٹ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. ذرا کوئی خیال کریں, یہ پاکستان کی عوام ہے, 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے, وہ لیڈر ہے, وہ قربانی دے رہا ہے, وہ آپ کی طرح بیٹھا نہیں ہوا. یعنی یہ کیسی جرنلزم ہے؟ یعنی اگر آپ کو سپورٹ ملے گی تو آپ ہر جگہ نظر آئیں گے اور کئی گھنٹے نظر آئیں گے. کوئی آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتا اسے لائیو ٹرانسمیشن میں کیوں بٹھایا. اور مشکل وقت تمام دوستوں پہ آتا ہے, ہمارے اوپر بھی آیا, ابھی تک موجود ہے, پچھلے 5 سالوں سے بھگتتے رہیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن ذمہ داری کہاں ہے؟ ذمہ داری نبھاتے. ریئلی سوری. اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں, بتائیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. دیکھیں شہباز گل نے لکھا کہ وجاہت کو ایسے خدشات پر خان صاحب کی زندگی کے بارے میں خبر نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کسی نے ایسے خدشات ان سے شیئر کیے تو وہاں سے ان کا جرنلزم شروع ہوتا, انہیں آگے اس پر کام کرنا چاہیے. شہباز گل کو نہیں پتا نا کہ واٹ کائنڈ آف اے جرنلسٹ ہی واز, اور ان کی جرنلزم کا معیار کیا تھا. وہ بھائی ہم نے بھگتا ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد عمران ریاض نے پورا اس کے اوپر وی لاگ کیا ہے. میں نے ضروری سمجھا, دیکھیں اگر میں اس موقع پہ نہ بولتا اور اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں تو یقیناً میں صحافت کی عزت نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا خبر کا. تو یہ آپ تک پہنچانا یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ انف از انف یہ خبر. اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کو سنے گی. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان جیسے دوستوں کو سنتے ہیں. قابل احترام ہی ہمارا بھائی ہے, لیکن اپنی ذرا جرنلزم کا قبلہ درست کریں, صحیح سمت کو پکڑیں. اور اس قسم کی خبریں دینے سے اف یو بلیو کہ اس کے اوپر ویلاگس ہو رہے ہیں میرے بھائی, آپ نے جو چاہا وہ آپ اچیو کر چکے ہیں, لیکن دس از سو انفارچونیٹ. اس قسم کی جرنلزم سے باز رہیں. اور پاکستان کے اندر دوستوں اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ رہا ہے, بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر لکھا, اور وہ جو ان کے قبیلے کے ہیں ان دوستوں نے بھی ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ اتنی بڑی خبر آپ کو بغیر کسی تصدیق کے نہیں دینی چاہیے تھی. دوستوں میں آپ کو اب خبر یہ دے دوں کہ علیبہ خان اڈیالہ جیل پہنچی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ان کے ساتھ موجود ہے, اور آج علیمہ خان کا ایک دم سے وہاں پہنچنا یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز بھی ہوگا کہ علیمہ خان ایک دم سے کہاں سے آ گئی. اور اوبویسلی اس ایسی سچویشن میں جب عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, بہنوں کی ملاقاتیں بند ہیں,
منگل کا دن بہنوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ڈے تھا. بہنیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اڈیالہ کے دروازے کھلیں اور ان کی ایک بار عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ حالات دیکھیں نا تو ان کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان سے نہیں ہو پائے گا, اور اگر ان کے بھروسے یہ بہنیں بیٹھی رہیں گی تو یقیناً پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو دوستو آج کا دن علیمہ خان باقی بہنیں اڈیالہ کے باہر موجود ہیں, اور لیٹ سی کہ ان کی یہ ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی, کیونکہ سسٹم میں جو ان کے معاملات تھے, یعنی جو ججز کے حوالے سے جو 1 پیج آپ کو پھٹتا ہوا نظر آیا وہ دوبارہ سے جڑ گیا ہے, اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ 2 ججز تو خیر اب حلف بھی اٹھانے جا رہے ہیں, اور جو سمری ہے اس کے اوپر دستخط ہو گئی, کیونکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, وقفہ ہوا اور اس کے بعد جج صاحب کو بتا دیا گیا کہ جناب سمری کے اوپر دستخط جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں. تو معاملات ان کے طے پا گئے ہیں, اور جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کو لاہور میں ریسیو کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے, محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے, تو اس کے بعد اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی. تو اس پورے ماحول کے اندر ان لوگوں کو یہ وقت بھولنا نہیں چاہیے. عوام کو یہ یاد رہے گا جب احسن اقبال یہ کہتا ہے نا کہ آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں, اپنے بدلے اتار رہے ہیں. مہر بخاری کا یہ سوال تھا. یہ بڑے بہادر بننے تھے, ہمیں دھمکیاں دیتے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ شہباز گل آکسیجن کے ماسک لگا کر شور کرنا کہ ہائے سانس اکھڑ گیا, ویل چیئر پہ دھمکانا. خان صاحب کس طرح ٹانگ کے پلستر کو لے کر کتنے مہینے بیٹھے رہے, اور جب رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پکڑا تو سب پلستر اتر گیا اور سب سرجن بن گئے جنہوں نے ٹانگ سیدھی کر دی. احسن اقبال صاحب نے عمران خان کا مذاق اڑایا. تو کوئی بات نہیں, پاکستان کی عوام اس وقت کو نہیں بھولے گی, جین زی تو بالکل بھی نہیں بھولے گی, اور پھر آپ کا مقابلہ الفا سے ہوگا, پھر بیٹا سے ہوگا, اور پھر وہ آپ کے بھی اسی طرح کڑاکے نکالیں گے. آپ کے بھی نکالیں گے, آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی نکالیں گے. اور دوستو یاد رکھیے گا وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے کڑاکے آپ نکلتے ہوئے دیکھیں گے. اس نظارے کو آپ نے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے, اور آپ کے ذہن میں 1% بھی خیال آ جائے نا کہ یار بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کو وہ بھی نصیب نہیں ہونا. اور جس طرح سے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دیکھیں کسی سے اختلاف کرنا, شہباز گل سے آپ کا اختلاف ہوگا, عمران خان سے آپ کا اختلاف ہوگا, باقی لوگوں سے بھی اختلاف ہوگا. اگر ماضی میں کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا تو پھر اس وقت برداشت کرنا تھا. اس وقت تو ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. اگر نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو آج ثابت ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا آپ کی ان باتوں سے کہ بالکل ٹھیک کہا, لیکن سیاست اتنی بے رحم ہو سکتی ہے ہم نے احسن اقبال کے ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھی. دیکھیں یہ شرم لحاظ کب ہوتا ہے, جب آپ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئیں اور آپ کو معلوم ہو کہ یار ایک سسٹم ہے ان پلیس, اور یہ عوام کی طاقت کا سسٹم ہے, عوام کی ووٹ کی طاقت کا سسٹم ہے, اور یہ ہمیں جج کرے گا ٹھیک 5 سال کے بعد. لیکن جب آپ کو کوئی اور جج کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے اور آپ کو کرسیوں پر بٹھا دے تو پھر وہاں پر جس سسٹم کی گرنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ گرے گا, اور یہ تمام لوگ اس گرے ہوئے سسٹم کا ملبہ ہیں, یاد رکھیں. اور اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ کر اس وقت اپنی حکومت کر رہے ہیں. تو یہ احسن اقبال صاحب جو مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کی عوام کا, عمران خان کا اور اس مینڈیٹ کا. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال, اور پی ٹی آئی کے وکلا رہنما سپریم کورٹ کے باہر ان کی ایک بڑی تعداد جی پہنچ گئی ہے, اور احتجاج اب ریکارڈ بھی کروایا جائے گا. اور دوستو اسی دوران جب یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اطلاعات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز آج ہی بطور جج حلف اٹھائیں گے. اس کے لیے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور شاہ رخ ارجمن, ایاز شوکت اور عمر مجید ملک کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنے کی حتمی منظوری ہو چکی ہے, نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. تو جناب اس سسٹم کو مزید 3 ججز پیارے ہو گئے, اور مزید 3 ججز جی اس وقت اب تیاری پکڑ رہے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے, جہاں سے ان کو ان کی مرضی کا انصاف مل سکے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت غلط بات کر رہے ہیں. امریکہ سے 50 کروڑ آیا, کس نے کھایا؟ جو علی مین گنڈا پور نے 40 کروڑ دیا وہ پیسہ کون کھا گیا؟ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ کا سوال. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ پیسوں کا معاملہ نا بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے. یہاں پر کچھ لوگ عمران خان کی زندگی کو ختم کر کے اپنی صحافت کو زندہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی دکان نہیں چل رہی اور وہ آپ کو اس قسم کی خبریں دیتے ہوئے نظر آئیں. دوستو ہو کیا رہا ہے, ہر بندہ نا اپنی جگہ پر عمران خان کو بیچ رہا ہے. کوئی عمران خان سے اس کی شہرت کو چھیننا چاہتا ہے, کسی کو اس کے مینڈیٹ کا خطرہ ہے, کسی کو اس کی جو جھکنا ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمران خان جھکا ہوا کیسا لگتا ہے, کسی کو اس کے چہرے پر خوف دیکھنا ہے,
کسی کو اس کو روتا ہوا دیکھنا ہے، کسی کو اس کو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے مدد مانگتے ہوئے دیکھنا ہے، کسی کو اس کا ایک کاغذ کے اوپر ڈیل اور دستخط کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی خواہش ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں۔ میں آپ کو اس لیے کہا کرتا تھا کہ یہ جو پیسوں کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات آپ کو اب تو یہ شاندانہ نے بات کر دی نا کہ 50 کو اڑایا کس نے کھایا، تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی مارے کھانے والا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور وی لاگس کر کے پوزیشن لینے والا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر صحافی، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم 50 کروڑ روپے کا غبن کرو، کھا جاؤ، تو جواب دو۔ اگر کوئی جھوٹا ہے، اگر کوئی سچا ہے، تو شاندانہ گلزار کو پوچھا جائے کہ بی بی آپ نے یہ الزام لگایا، کس کے اوپر الزام لگایا؟ تو دوستو اس قسم کے بہت سارے اب الزامات اور اس قسم کی چارج شیٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں آپ کو دوستو خبر یہ بھی دے دوں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے انقلابی ہو گئے، اور لیکن اس سے پہلے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے یہ 4 کتابیں رکھ لی ہیں۔ نئی ریاست پہلی کتاب ہے، اقبال اور مشرق کے ادوار، اسلام میں فن اور سائنس، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ملٹری لیڈر اور کمانڈر، جبکہ 4 کتابیں اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور ایک اور کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، تو وہ کتابیں واپس چلی گئیں۔ چلیں ایٹ لیسٹ عمران خان کو کتابیں مل گئی ہیں، اور اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں علی محمد خان۔ قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، تم نے 3 سال سے عمران خان کو زندان میں ڈال کر، مت کرو ایسا مزید، تم تو چلے جاؤ گے اور جاؤ گے سیدھا تاریخ کے کوڑے دان میں، کبھی تمہیں اچھے الفاظ میں کوئی یاد نہیں کرے گا، نہ یہ قوم کبھی تمہیں معاف کرے گی، طاقت صدا نہیں رہتی، پاکستان کے کسی کونے میں نہ تمہیں چین ملے گا اور نہ عزت، اپنے آپ پہ رحم کرو، اب بھی وقت ہے، بند کرو یہ ظلم، خان کو باہر آنے دو، مت ڈرو، وہ اتنا چھوٹا آدمی نہیں کہ تم جیسے بونوں پہ اپنا اور اپنی قوم کا وقت ضائع کرے۔ اسے اپنی اس قوم کو بہت آگے لے کر جانا ہے، بہت کام کرنا ہے، بہت سے کام ابھی ادھورے ہیں، اور صرف کام ہی نہیں، خواب بھی ادھورے ہیں۔ جناب اقبال کے خواب کی تعبیر اس قوم نے عکس عمران میں دیکھی، تم کہیں نہیں ہو اس میں، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو بڑی اچھی بات ہے، مخاطب کون ہے اگر وہ بھی لکھ دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔